बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 जनवरी और पाकिस्तान में पीर की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे अहम और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो कर दिखाया जो किसी ने कम अज़ कम कल तक नहीं सोचा था। उन्होंने अब तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी और मौजूदा आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन की तरफ उसका रुख मोड़ दिया है। बहुत बड़ी ये मेगा डेवलपमेंट है और इसकी रिपरकशंस और इसका इरताश जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब से लेके तमाम लोग जो हैं वो महसूस करेंगे। इस खबर की मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले आपके सामने नॉर्थ और साउथ अमेरिका से खबर रखनी है। आज सदर ट्रंप की और कोलंबियन प्रेसिडेंट की आपस में तू तकार से मामला शुरू होता हुआ जंग की तरफ चला गया और फिर किसी हद तक टला है। लेकिन ये भी दुनिया ने देखा कि आज अमेरिकी सदर ट्रंप ने किस तरीके से चंद ही मिनटों के अंदर एक सिचुएशन को इतना एस्केलेट कर दिया कि मामलात लोगों को लग रहे थे कि शायद जंग की तरफ जा रहे हैं। आपको ये तो पता ही है कि सदर ट्रंप जो है उन्होंने अपनी इंतखाबी जो मुहिम थी उसके अंदर लोगों के साथ वादा किया था कि वो अमेरिका से गैर कानूनी जो तारकीन वतन हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको वहाँ से वो डिपोर्ट करेंगे। मैंने कल ही आपको बताया था कि कुछ सर्वेज कहते हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका में इलीगल हिंदुस्तानी शहरी हैं, लेकिन जो मैक्सिकन सिटीजन्स हैं वो इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। तो अब इन हालात में ट्रंप हर मुल्क से आए हुए जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें पकड़ के अरेस्ट करके और फास्ट फॉरवर्ड बहुत ही हंगामी सूरत हाल के अंदर उन्हें जजेस के सामने पेश करके और जो अमेरिका की मिलिट्री के जहाज़ हैं उनको भी गालिबन इस्तेमाल किया जा रहा है और उस पर उन्हें बिठाकर डिपोर्ट किया जा रहा है और उनके मुल्कों में वापस भिजवाया जा रहा है। ऐसी ही सिचुएशन आज इमर्ज हुई जब साउथ अमेरिका का एक छोटा सा मुल्क, छोटा मैं कह रहा हूँ अपनी आबादी और अपने रकबे के लिहाज से, कोलंबिया, वहाँ पर 2 जहाज़ों में भरकर उनके इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा गया। अब जब वो फ़्लाइट्स वहाँ जा रही थी तो कोलंबिया ने आगे से इन फ़्लाइट्स को रिसीव करने से इनकार कर दिया। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने बैकग्राउंड दिया कि जो इलेक्शन में वादा किया था सदर ट्रंप ने कि मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालूंगा, आज उनका 6ठा दिन था ऑफिस में और जिस दिन से वो ऑफिस में आए हैं लगातार लोगों को अरेस्ट करके और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। आज इसी सिलसिले में 2 जहाज़ भरकर कोलंबियन जो शहरी थे उनको कोलंबिया की तरफ रवाना किया गया। आगे से कोलंबिया ने उन दोनों फ़्लाइट्स को रिसीव करने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ, पूरी दुनिया को ये खबर एक तूफ़ान की तरह हिट की जब सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आकर एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि कोलंबिया के जो सदर हैं पेट्रो, उनको उन्होंने पागल करार दिया और अनफिट करार दिया और ये भी कहा कि वहाँ के लोग पहले ही उनके ख़िलाफ़ हैं और लग रहा है कि उनके ख़िलाफ़ कोई कू हो जाना है या कोई मूवमेंट शुरू हो जानी है क्योंकि वो वहाँ पर हर दिल अजीज़ नहीं है। ये एक धमकी थी, जाहिर है ये दी गई। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज इन 2 जहाज़ों को जो आपने वापस भेज दिया है और रिसीव नहीं किया, इसके बाद मैं फौरी तौर पर आपके ऊपर 25% अज़ाफ़ी टैरिफ लगा रहा हूँ। मतलब कोलंबिया से जितनी भी चीज़ें अमेरिका में आ रही हैं उन पर 25% अज़ाफ़ी ड्यूटी जो है वो अमेरिका लगा देगा। और उन्होंने कहा कि 1 हफ़्ते के बाद इस 25% ड्यूटी को मैं 50% कर दूँगा। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं कोलंबियन, उन तमाम के वीज़ाज़ जो हैं वो मनसूख कर दूंगा, उन पर सफरी पाबंदियां लगा दूंगा और सिर्फ गवर्नमेंट के नहीं, गवर्नमेंट के साथ जो एलाइज हैं, मतलब जो NGOs होती हैं, दूसरे ऐसे इदारे होते हैं, सेमी गवर्नमेंट समझ लीजिए, उनके भी तमाम वीज़ाज़ जो हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा और उनके ऊपर सफरी पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। और उन्होंने कहा यही नहीं, अगर इसके बावजूद भी सदर पेट्रो ने अपना तर्ज़ अमल दुरुस्त ना किया
تو یہ کیونکہ امریکہ کی سلامتی کا معاملہ ہے، ہم کرمنلز کو واپس بھیج رہے ہیں، یہ کہنا تھا صدر ٹرمپ کا۔ اگر اس میں روڑے اٹکائے گئے تو پھر معاملات جو ہیں وہ دور نکل جائیں گے۔ پوری دنیا شاک تھی، اسپیشلی جو خطے میں لوگ ہیں۔ اگر آپ کولمبیا کو دیکھنا چاہیں کہ وہ کہاں پر ہے، تو وہ ایک طرف اس کے برازیل ہے، ایک طرف اس کے جو ہے وہ وینزویلا ہے، ایک طرف اس کے پیرو ہے۔ تو وہ ایک چھوٹا ملک ہے لیکن امریکہ کے بہت ہی قریب اور کیریبین سی کے اندر ایک امپورٹنٹ جگہ پر، لیکن چھوٹا، شاید 50-52 ملین ان کی آبادی ہے، ٹوٹل 5 کروڑ کے قریب غالباً، اور وہ ایک قدرے چھوٹا ملک آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اور نہ صرف وہ آبادی کے لحاظ سے، اس کے علاوہ بھی جو اپنی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی جو اکانومی ہے، اس تمام چیزوں سے بھی وہ ایک چھوٹا ملک ہی آپ اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا اپنے سے کئی گنا چھوٹے ملک کے لیے اتنا اسکلیٹ کر دینا سچویشن، یہ سب کے لیے شاکنگ تھا۔ اس کے جواب میں کولمبین گورنمنٹ جو تھی، انہوں نے فوری طور پر، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، انہوں نے فوری طور پر اس سٹیٹمنٹ کے آنے کے شاید آدھے گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے جو پریزیڈنشل پلین تھا، جی ہاں، کولمبین صدر کا جو جہاز تھا، اس کو انہوں نے بھیجا امریکہ، کہ جو ان کے الیگل امیگرنٹس ہیں ان کو وہ فوری طور پر ریسیو کرنے کو تیار ہیں۔ مطلب کہ گیم مکمل طور پر پلٹ گئی۔ جو چیز ٹرمپ پہلے اپنے جہاز بھیج کر کرنا چاہتے تھے، کولمبین پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں اپنا جہاز بھیجتا ہوں اور آپ اس پر میرے شہریوں کو بھیج دیں۔ مطلب کہ انہوں نے اس سارے معاملے کو اسکیلیشن اس کی ختم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس سے تھوڑی دیر کے بعد کولمبین پریزیڈنٹ نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی، ایک میڈیا کو پیغام جاری کیا جو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت پڑا ہوا ہے۔ وہ لمبا چوڑا پیغام ہے، لیکن اس میں کولمبین پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ مجھے خود بھی امریکہ آنے کا یا سفر کرنے کا کوئی بہت شوق نہیں، کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آپ پر پابندی لگا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے شوق نہیں ہے کیونکہ وہ بہت بورنگ ہے۔ پھر انہوں نے پروفیسر نوم چومسکی کا ذکر کیا اور کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ ہاں، ان سے مل کر مجھے اچھا لگتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ملک کے بارے میں بتایا کہ آپ ہمیں ایسے دھمکیاں نہیں لگا سکتے، میرا ملک جو ہے وہ تتلیوں کا دیس ہے اور میرا ملک آزادی کا دیس ہے، یہاں پر کیریبین سی سے آزاد ہوا چلتی ہے، اور کولمبین جو ہے وہ کسی سے تھریٹ نہیں لیں گے اور اپنے وطن کا ایک ایک چپا جو ہے اس کا دفاع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام جو میرے ملک کے الیگل امیگرنٹس ہیں ان کو ریسیو کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ انہیں ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے وہ واپس بھیجیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو برازیل کے اندر کچھ فوٹیج سامنے آئی ہے، اس میں نظر یہ آیا ہے کہ جو الیگل امیگرنٹس کو وہاں بھیجا گیا غالباً ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے تھے۔ تو جو کولمبین پریزیڈنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے واپس بھی بھیجنا ہے تو ان کو ڈگنیٹی کے ساتھ ٹریٹ کر کے بھیجیں۔ آپ ذرا یہاں غور کیجئے، الیگل امیگرنٹس ہیں، دوسرا ملک پکڑ رہا ہے، واپس بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ڈگنیٹی کے ساتھ انہیں ٹریٹ کریں۔ یہاں ہمارے نظام دین نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کو جب پکڑا تو ان کے منہ پر شاپنگ بیگز چڑھا دیے، ان کے منہ پر کپڑے چڑھا دیے، ہتھکڑیاں لگا دی، بیڑیاں لگا دیں اور ان کی ڈگنیٹی کو بدترین طریقے سے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ تو ذرا غور کیجئے، کولمبین پریزیڈنٹ ایک اتنے بڑے ملک کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ریسیو کر لیتا ہوں، لیکن میرے لوگوں کو ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے۔ بہت ہی یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں، اور اس سے کان ہو رہے ہیں دنیا کے اور بہت سارے ملکوں کو کہ ٹرمپ اس دفعہ کیا چاہ رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں۔ بہرحال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج کی اہم اور بڑی خبر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے توہین عدالت کے اس کیس کا فیصلہ سنانا تھا، جس میں ان کے سامنے جو کیس لگا ہوا تھا وہ جعلی طریقے سے کہہ لیں یا فراڈ کے ساتھ کہہ لیں یا ہیپ ہیزرڈلی کہہ لیں، جسٹس یایا افریدی اور جسٹس امین الدین نے خود ساختہ طور پر ان کے سامنے سے وہ کیس ہٹا لیا تھا اور اس کو ایک بڑے 6 رکنی آئینی بینچ کے سامنے بھیج دیا تھا۔ اور جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کیا تو اس وقت نہ ہی جسٹس منصور علی شاہ کو اس میں انوالو کیا گیا اور نہ ہی اس چیز کا خیال کیا گیا کہ
جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں وہ پہلے ہی ایک جوڈیشل آرڈر دے چکے ہیں. جوڈیشل آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ عدالت نے آرڈر دے دیا ہے کہ یہ کیس ان کے سامنے لگایا جائے اور فلاں تاریخ کو لگایا جائے. تو جوڈیشل آرڈر کے بعد جو انتظامی سائیڈ ہے سپریم کورٹ کی یا کسی بھی عدالت کی، وہ جوڈیشل آرڈر کے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا، اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. اب کیونکہ صدر جو جسٹس چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین ہیں، انہوں نے مل کے خود ہی وہ کیس وہاں سے چھین لیا اور اسے 6 رکنی آئینی بینچ کے سامنے بھیج دیا. تو اب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے ایک ایسا فیصلہ آج جاری کیا ہے جس سے لگ رہا ہے کہ جو جسٹس یحییٰ افریدی ہیں ان کا اب اگلے چند دن جو ہے وہ بہت مشکل گزریں گے. اب دیکھتے ہیں واپس چودھری نظام الدین جو ہے وہ کیا حملہ کرتے ہیں جسٹس یحییٰ افریدی کے کہنے پر یا ان کی سپورٹ کے لیے جسٹس منصور علی شاہ پہ. لیکن اس وقت جسٹس منصور علی شاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو جو انہوں نے ایڈیشنل رجسٹرار کے اوپر توہین عدالت لگانے کا کام شروع کیا تھا اس کو انہوں نے ڈسچارج کر دیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ رجسٹرار کا جو آفس کا نمائندہ ہے یہ محض اس کیس میں استعمال ہوا ہے، اس کا اتنا ہی قصور تھا. لیکن جو سب سے بڑی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ بادیوں نظر میں یہ لگ رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین جو ہے وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. جی ہاں، درست سن رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بادیوں نظر میں جو پاکستان کے اس وقت کے چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہیں اور ان کے ساتھ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین اصل میں بادیوں نظر میں وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. اور انہوں نے اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے کہ یہ جو کیس اگر سامنے لگا ہو تو اس کو کیا ہٹایا جا سکتا ہے کہ نہیں، جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر سے چینج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے انہوں نے معاملہ فل کورٹ کو بھیج دیا ہے. اور اب فل کورٹ جو ہے وہ اسے سنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات کو دیکھے گا کہ کیا کرنا ہے. آج ہی کے دن جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین نے وہی کیس جو وہاں سے چھینا گیا تھا اس کیس کو آج لگایا تھا آئینی بینچ کے سامنے. جب وہ کیس شروع ہونے لگا تو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو اس 6 رکنی بینچ میں تھیں انہوں نے معذرت کر لی اس کیس کو سننے سے اور یہ بینچ ٹوٹ گیا. اب دوبارہ بینچ بنا کر اس کیس کو لگایا جائے گا. لیکن اس میں جسٹس مندوخیل جو ہمیشہ بڑے تتے بیانات دیتے ہیں اور فیصلے ان کے بعد میں اتنے ہی ویک ہوتے ہیں، انہوں نے وہاں پر ایک بیان دیا اور بیان یہ دیا کہ جب جو درخواست گزار تھے انہوں نے کہا کہ فل کورٹ بنا دی جائے. جی ہاں، انہوں نے کہا کہ ان درخواستوں کو سننے کے لیے فل کورٹ بنائی جائے، جس کے جواب میں جسٹس مندوخیل نے کہا کہ ان 6 ججز کے بینچ کو ہی فل کورٹ سمجھے. ماشاءاللہ دیکھیں ذرا ہمارے ججز ماشاءاللہ کیسے کیسے شگوفے جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان 6 ججز کو ہی فل کورٹ سمجھ لیں کیونکہ معاملہ اپنے بارے میں ہے، جن کے خلاف اپلیکیشن ہے وہی اس اپلیکیشن کو دیکھیں، سن رہے ہیں. بہرحال آپ دیکھتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ اس کیس کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں جو دوسری طرف کیس ہے. اور آئینی بینچ نے بینچ ٹوٹنے کے باوجود اس کیس کو غالباً کل دوبارہ لگا لیا ہے. اب لگ یہ رہا ہے کہ 2-3 ہفتے کے اندر اندر فل کورٹ نہیں بنائی جائے گی بلکہ ججز کی تعداد دگنی کی جائے گی، وہ شاید 32 یا 34 ججز کر کے. اور جب ججز کی وہ بڑی تعداد ہو جائے گی تو پھر فل کورٹ بنایا جائے گا جہاں پر جسٹس امین الدین اور جسٹس یحییٰ افریدی کو پھر ایگزانوریٹ کیا جائے گا، ان کو بچایا جائے گا، ان کے حق میں فیصلہ دلوایا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر اپنا سارا جرم بچانے کے لیے کتنا بڑا طوفان جو ہے وہ برپا کیا جاتا ہے عدالتوں کے اندر. اگلی خبر آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رکھتے ہیں جہاں پر ایک اور بے شرمی ہوئی ہے. اور وہ بے شرمی یہ ہوئی ہے کہ جب جو لوور کورٹ تھی اس نے فیصلہ دے دیا تھا کہ خاور مانیکا نے جو عدت کا کیس کیا تھا، عدت اور نکاح کا کیس، وہ قابل سماعت نہیں ہے اور اس کو خارج کر دیا تھا. اس کے بعد اس فیصلے کے خلاف خاور مانیکا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اپیل کر رکھی تھی. اس اپیل کو آج کے دن تک نہیں سنا گیا. اب جسٹس عامر فاروق صاحب نے یکا یک اس اپیل کو لگایا ہے اور لگایا بھی جو 2 نئے آنے والے ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک جسٹس منہاس اور دوسرے جسٹس اعظم خان.
یہ دونوں ایڈیشنل ججز ہیں, ابھی فل ججز نہیں ہیں. ان کے سامنے اب عمران خان کے تمام مقدمات لگائے جا رہے ہیں. عدت اور نکاح کا کیس جو ہے وہ جسٹس اعظم خان کے پاس لگایا گیا, اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان دونوں ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں لایا گیا ہے. بہرحال آج وکلا نے پیش ہو کر اعظم خان صاحب کو یہ کہا کہ آپ تو یہ کیس پہلے ہی سیشن عدالت کے لیول پر سن چکے ہیں, تو آپ اب اسے ہائی کورٹ کے لیول پر کیسے سنیں گے, جس پر عدالت کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ عدالت جو ہے وہ اس کیس کو واپس چیف جسٹس کو بھیج دے کہ یہ کسی اور بینچ میں لگائیں. یہ تو ان کی حالت ہے کہ انہوں نے جو 2 نئے ججز لگائے انہی کے سپرد اب عمران خان کے تمام کیسز کو جو کیا جا رہا ہے. ایک طرف عدت اور نکاح کا یہ گھٹیا کیس ہے, تو دوسری طرف جو احتساب عدالت ہے اس نے ایک نیا, بلکہ جو بینکنگ کورٹ ہے اس نے ایک نیا ہی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک تاریخ رقم کی ہے. اور وہ تاریخ رقم یہ کی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو جعلی بینک اکاؤنٹس کا کیس تھا, جی ہاں, جعلی بینک اکاؤنٹس کا کیس جو زرداری صاحب, ان کی بہن فریال تالپور اور یاد کیجئے ایکس کور کمانڈر منگلا کہہ دیا میں نے, کور کمانڈر گجرانوالا, جی ہاں, وہ بھی اس کے اندر شامل تھے, کیونکہ وہ پہلے زرداری صاحب کے کسی زمانے میں یاد کیجئے کہ وہ ملٹری سیکرٹری رہ چکے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں ان کے امبیسڈر بننے اور بنائے جانے کی خبریں بھی آپ کے سامنے تھیں. اب ان جنرل صاحب کا بھی اس میں JIT نے کہا تھا کہ جعلی جو اکاؤنٹ سے ان کا کچھ پیسہ ان کے پاس بھی آیا ہے, لیکن آج بینکنگ کورٹ نے تو اخیری کر دی ہے, اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیڈران فریال تالپور اور 13 جو دوسرے لوگ اس میں زرداری صاحب سمیت اور بہت سارے لوگ اس میں شامل تھے, ان کو فیک بینک اکاؤنٹ کیسز جو FIA نے اس کی انکوائری کی تھی اس میں انہیں باعزت بری کر دیا ہے, ایگزانوریٹ کر دیا ہے, کہا ہے ان کے خلاف کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے. یہاں پر یہ یاد رہے 42 ارب روپے کا غبن ہوا تھا, 42 ارب روپے ان جعلی اکاؤنٹوں کے تھرو ملک سے باہر روانہ کیے گئے تھے. تو یہ حالت ہے, ایک طرف عدت اور نکاح کے جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں, تو دوسری طرف 42 ارب روپے کی جو چوری ہے اس کو ایگزانوریٹ کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر کسی قسم کی بات چیت نہیں کی جا رہی. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ جو مہارنگ بلوچ ہے ان کا بیان ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا سمجھتی ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے سونا, چاندی اور تانبا ہے, جو قدرتی ذخائر ہیں بلوچستان میں, اس کی بات کر رہی ہیں, جبکہ ہمارے پیروں کے نیچے نہ سڑک ہے, نہ پیٹ میں خوراک ہے, نہ ہی ہمارے پاس صحت ہے, اور نہ تعلیم کی سہولت ہے. یہ مہارنگ بلوچ کی بات ہے, جو کہ قدرے درست بات ہے. اب آپ اس میں اور کیا کہہ سکتے ہیں, جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں PIA, جس کو ابھی نئے وائس ایئر مارشل صاحب تحفے میں دیے گئے ہیں اس کو ہیڈ کرنے کے لیے. اب انتظامی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ قومی ایئر لائن کی 2 پروازیں منسوخ ہوئیں اور 17 تاخیر کا شکار ہوئیں. یہ ایک ہی دن کی بات کر رہے ہیں کہ 2 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں اور 17 جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوئی ہیں. مطلب کہ ایک ہنگامہ برپا ہے. PIA کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے یہ سارا معاملہ کیسے چلانا ہے. اگلی خبر احساس پروگرام کی ڈاکٹر ثانیہ نشتر, عمران خان کی ٹیم کی امپورٹنٹ پلیئر, جنہوں نے اب ایک NGO جس کا نام گاوی ہے اس کو جوائن کر رکھا ہے, اور جس کا کام پوری دنیا میں ویکسینیشن کو عام کرنا, یا ایسے علاقوں, ایسے بچوں تک ویکسینیشن کو پہنچانا جو اس کی سکت نہیں رکھتے یا جہاں پر ویکسینیشن نہیں پہنچتی. اب ایک امریکہ کا بہت ہی معتبر ادارہ ہے فوربس, اب فوربس نے 50 اوور گلوبل فہرست میں ثانیہ نشتر کو شامل کیا ہے. فوربس کے اندر 50 اوور کے اندر اس لسٹ کے اندر ثانیہ نشتر کا ہونا نہ صرف ان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور ہم اس پر ثانیہ نشتر صاحبہ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. ہماری کولیگ رہی ہیں, ہم نے مل کے بہت ساری چیزوں کے اوپر کام کیا ہوا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آج دیکھیے کہ آج اس ملک کو چودھری صاحب نے ڈاکٹر ثانیہ نشتر جیسے لوگوں کو سائڈ پہ کر کے تو ان کی جگہ پر ہمیں ٹک ٹاکر مریم نواز دی ہیں, اور ان کے ساتھ مریم اورنگزیب دی ہیں, ان کے ساتھ عظمہ بخاری دی ہیں, اور ان کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے تحفے, قادر پٹیل جیسے تحفے جو ہیں وہ اب آپ کے ہیلتھ منسٹر ہیں, جو پیشاب میں سے شراب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. تو آپ خود غور کیجئے ہمارے چودھری کی
چوائس کو غور کیجئے، اور ان کی چوائس کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں کہ انہیں بہتر لوگ نہیں چاہیے اور اس طرح کے لوگ چاہیے۔ خبریں اور بھی تھیں لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔